अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है गामदी के साथ और मैं हूँ ज़ुनैरा अज़हर। आज का हमारा प्रोग्राम खसूसी प्रोग्राम है 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से और इसका उन्वान है कुरानी सीरत नबवी अजनबी क्यों। नाज़रीन, एक दफ़ा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा। जी हाँ, ये बात दुरुस्त है कि सबसे ज़्यादा मुस्तनिद सीरत नबी हमें कुरान मजीद से ही समझने को मिलती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये हमारे लिए बहुत अजनबी है। ना सिर्फ ये कि अजनबी है, बल्कि इस बारे में हम कई किस्म के फ़िक्री मसाइल का शिकार हैं। यही मामलात, यही चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे गांधी साहब के साथ और कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। अस्सलाम वालेकुम गांधी साहब। वालेकुम अस्सलाम। गांधी साहब, सबसे पहले तो इख्तिसार के साथ बताइए कि कुरान मजीद में सीरत नबी बयान कैसे हुई है। कुरान मजीद की नौइयत ये है कि वो उस तरह की किताब नहीं है जैसे लोग हमारे यहाँ समझते हैं कि उसमें कोई अब्वाब कायम करके पहले तौहीद बयान की गई होगी, फिर आखिरत पर एक खुतबा होगा, फिर उसके बाद कुछ शरीयत के कवानीन बयान किए गए होंगे। ये उसका तरीका नहीं है। कुरान मजीद का तरीका ये है कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगम्बर की हैसियत से मबूस हो गए हैं, यानी आपको भेज दिया गया है। आपने आकर अपनी कौम को मुखातब किया है। कौम को मुखातब करते वक्त जो कुछ आपको उससे कहना है वो कुरान मजीद है। ठीक, यानी कुरान मजीद क्या है? कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होता है और वो इंजार करता है, ख़बरदार करता है, बशारत देता है। कौम के साथ एक कशमकश बरपा है, वो सवाल करती है, कुरान जवाब देता है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ कर रहे हैं उस पर तबसरा करता है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो लोग ईमान ले आए हैं उनके बारे में हिदायत देता है। बाज़ औक़ात उनकी गलतियों पर मतवज्जे करता है, बाज़ औक़ात उनको तत्हीर और तज़किये की तरफ मतवज्जे करता है। वो किसी मार्के में उतरते हैं तो उस पर तबसरा करके उसका जायज़ा लेता है। तो इस लिहाज से मैंने जब कुरान मजीद का तारुफ़ कराया है तो अगर आप मेरी किताब मीज़ान में देखिए तो उसमें उसूल व मबादी के ज़ेर उन्वान मैंने ये बयान किया है कि कुरान पैगम्बर की सरगुज़श्ते इंज़ार है। यानी कुरान मजीद का मामला आम किताबों की तरह नहीं है कि आप तारीख़ की किताब पढ़ रहे हैं, रियाजी की कोई किताब पढ़ रहे हैं, आप कोई हिदायतनामा पढ़ रहे हैं, आप इस्लाम पर कोई किताब पढ़ रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत इस्लाम को बयान किया गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। यही वजह है कि कुरान मजीद की इस हैसियत को न समझने की वजह से लोगों के लिए कुरान खुद अजनबी बन जाता है। यानी उन्हें कुरान मजीद का मुताला करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि इस किताब की नौइयत क्या है। यानी एक तरफ अल्लाह परवरदिगार आलम है, दरमियान में खुदा का पैगम्बर है, सामने कौम खड़ी है। उस कौम में मुश्रिकीन अरब भी हैं, उसमें बाद में अहले किताब भी दाखिल हो गए हैं। अहले किताब में यहूद भी हैं, उनमें नसारा भी हैं। वो लोग जो ईमान ले आए हैं अब वो भी मुखातब हो गए हैं। इसी तरीके से ईमान लाने वालों में कुछ ऐसे गिरोह हैं जो मुनाफिकत के साथ शामिल हो गए हैं, उनको भी कुरान खिताब करेगा। तो जगह जगह यूँ समझ लीजिए कि गोया एक मुकालमे की नौइयत है। इधर से खुतबा इरशाद हो रहा है, उसके मुखातबिन उसको सुन रहे हैं, वो उस पर एतराज़ात कर रहे हैं, वो अपने सवालात पेश कर रहे हैं और कुरान मजीद उसका जवाब दे रहा है। उसका नतीजा ये निकलता है कि कुरान मजीद रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी की तस्वीर हमारे सामने रख देता है। यानी बात कहाँ से शुरू हुई है, वही कैसे आई है, उसको किस तरीके से पेश किया गया है, कौम ने क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है, उसमें क्या मुख्तलिफ मराहिल गुजरे हैं, उन मराहिल में रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सीरत व किरदार रही है। कौम जब हमलावर हो गई है और मैदान जंग में आपको उतरना पड़ा है तो उस वक्त आपने किन अखलाकी उसूलों का लिहाज रखा है। तो यूँ समझ लीजिए कि कुरान मजीद अपनी नौइयत के लिहाज से सीरत की किताब बन गया है। इसलिए सीरत का सबसे मुस्तनद और सबसे बड़ा माखज़ कुरान मजीद ही है। तो इंजार से क्या मुराद है, क्योंकि आपने कहा कि कुरान मजीद असल में पैगम्बर की सरगुज़श्ते इंजार है, तो इंजार से क्या मुराद है? ये वो उन्वान है जो पैगम्बरों की दावत के लिए कुरान मजीद ने इख्तियार किया है। इंजार का मतलब होता है खबरदार करना, और ये लफ्ज़ बताता है कि पैगम्बर किस मिशन पर मबूस हुए। ठीक, यानी वो कोई इनकलाब बर्पा करने के लिए नहीं आए, वो कोई खुरूज करने के लिए नहीं आए, वो कोई बगावत की दावत देने के लिए नहीं आए, वो खबरदार करने आए हैं। यानी वो अपनी कौम को ये बताते हैं, और ज़ाहिर है कौम के आयान व अकाबर को सबसे पहले ये बताते हैं कि तुम जो रवैया इख्तियार कर रहे हो इस पर गिरफ्त हो जाएगी। और ये गिरफ्त दुनिया में भी होगी क्योंकि मैं खुदा का पैगम्बर हूँ, और पैगम्बरों की तरफ से जब हुज्जत पूरी हो जाती है तो दुनिया में भी गिरफ्त होती है, और आखिरत में तो यकीनन होगी। और आखिरत में ये गिरफ्त कैसे होगी, उसके क्या उसूल होंगे, उसके क्या ज़ाब्ते होंगे, वो क्या दुनिया होगी जिसमें तुमको जाना है, वो इसका पूरा तारुफ कराते हैं। इस पूरे अमल को या इस पूरे पैगाम को इंजार से ताबीर किया जाता है। ये कुरान मजीद की ख़ास इस्तिलाह है। चुनांचे ये देखिए कुरान मजीद ने यहाँ उलमाए किराम का मनसब बयान किया है। यानी ज़ाहिर है कि हुजूर के बाद
دین کی خدمت کا کام علماء کریں گے. ان کو جانشین ان کا منصب جب بیان کیا تو اس میں بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. یعنی دیکھیے قرآن کے الفاظ یہ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ, وہ دین کی صحیح بصیرت پیدا کریں. یعنی کچھ لوگ ایسے نکلے جو جس طرح دوسرے شعبہ ہے زندگی کا لوگ انتخاب کرتے ہیں, وہ دینی علم کو اپنا شعبہ بنائیں اور دین میں سچی بصیرت پیدا کریں, گہری بصیرت پیدا کریں. تفقہ فی الدین قرآن کہتا ہے اس کو. پھر اس کے بعد کریں کیا, کام کیا کرنا ہے, انقلاب برپا کرنا ہے, ہنگامہ کرنا ہے, احتجاج کرنا ہے, سیاسی جدوجہد کرنی ہے, نہیں لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ, اپنی قوم کو خبردار کریں. یہ خبردار کرنا, یہ لوگوں کو جھنجھوڑنا, یہ ان کو بیدار کرنا, یہ ان کو غفلت سے جگانا اور ان کو آخرت کے بارے میں متنبع کرنا, یہ انبیاء علیہ السلام کا مقصد ہے. تو انبیاء علیہ السلام جب بھی آئیں گے یہی کام کریں گے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کام کیا. اب اگر اس پورے کام کو جیسے کہ یہ ہوا آپ مرتب کر دیں تو اس سے بڑھ کر تو سیرت کو بیان کرنے والی کوئی طریقہ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن اگر ایسا ہی ہے کہ یہ پوری کتاب ایک طرح سے سیرت نبی پر ہی مبنی لگتی ہے, جس طرح آپ نے بیان کیا ہے, اگر اس کو اسی طرح سمجھیں تو پھر یہ اتنی اجنبی کیوں ہے؟ پھر سیرت نبی کے بارے میں اتنی روایات اور اتنی ساری باتیں ادھر ادھر سے کہاں سے جمع ہو گئی ہیں؟ یہ صرف سیرت ہی کے معاملے میں اجنبی نہیں ہے, یہ ہر معاملے میں اجنبی ہو گئی ہے. یعنی دیکھیے بات یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے روایات کا شیوع ہوا, میں نے بیان کیا, آپ نے بیان کیا, اس نے داستان سنائی, اس نے کہانی کہی, جب اس نوعیت کی روایات کا بہت شیوع ہوا تو انسان اگر آپ اس کی نفسیات کے اندر جا کے دیکھیں تو وہ قصہ گوئی کو پسند کرتا ہے. اس وقت بھی آپ اگر دیکھیے تو سب سے زیادہ لوگ کیا دیکھیں گے؟ ڈرامہ دیکھیں گے, بالکل تمثیل دیکھیں گے, تھیٹر میں جائیں گے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ کہ اس میں کہانی ہوتی ہے. آپ دیکھیے خواتین کو, مردوں کو, سب کے سب اگر کسی چیز کو سننے کے لیے ہر وقت آمادہ ہوتے ہیں تو وہ کہانی ہے. پرانے زمانے میں داستان گو ہوتے تھے, لوگ ان کے پاس بیٹھتے تھے اور بعض اوقات کئی دن تک کہانی سنتے رہتے تھے. اس وقت بھی بعض ایسے ڈرامے اور ایسی تمثیلات آپ دیکھتی ہیں کہ جو بعض اوقات 4-5 برس سے چل رہی ہوتی ہیں, لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی ان میں بعض اوقات کہانی مفقود ہو جاتی ہے, پھر بھی وہ دیکھے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ انسان کا ایک بڑا عجیب معاملہ ہے. چنانچہ ہمارے ہاں بھی لوگوں کو روایات سے زیادہ اشتغال ہو گیا, اور روایات میں چونکہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں اور واقعات میں کچھ واقعاتی تفصیلات بھی ہوتی ہیں جو قرآن کا طریقہ نہیں ہے, تو لوگ انہی کو اصل سمجھ لیتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ واقعات تو ضرور بیان کیے جائیں, روایات کا ضرور مطالعہ کیا جائے, لیکن ان کو قرآن کی روشنی میں رکھ کے دیکھا جائے. قرآن مجید کی روشنی میں جب اس کو رکھ کے دیکھا نہیں ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ قرآن آہستہ آہستہ اجنبی ہوتا چلا جاتا ہے. صحیح. قرآن مجید جس اسلوب میں بات کو بیان کرتا ہے وہ اس مقصد کو سامنے رکھ کر ہوتی ہے جو اس مقصد کے لیے وہ نازل ہوا ہے. یعنی اس نے انذار کرنا ہے, خبردار کرنا ہے, لوگوں کو متنبع کرنا ہے. تو لوگوں کو متنبع کرنے کے حوالے سے وہ بات کرے گا, جبکہ قصہ گو کے پیش نظر یہ چیز نہیں ہوتی. وہ آپ کو کہانی سنا رہا ہوتا ہے, وہ تو صرف اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. اور چونکہ قصے میں پھر تفصیلات ہوتی ہیں تو لوگ تفصیلات سے بڑی دلچسپی رکھتے ہیں. قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تفصیلات میں نہیں جاتا, وہ اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر بات بیان کر دے گا. یعنی جو قصے کی بے شمار تفصیلات ہوتی ہیں ان کو بعض اوقات وہ نظر انداز کر دیتا ہے اور اس طریقے سے اپنے قاری یا اپنے سامنے پر چھوڑ دیتا ہے کہ وہ خود اندازہ کر لے کہ معاملہ کیا ہوگا. وہ اصل چیز کو سامنے لائے گا, یعنی اس کے اوپر فوکس کرے گا اور یہ بتائے گا کہ یہ چیز ہے. تو قرآن مجید کے اس اسلوب کو پوری طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے قرآن کا آپ دیکھیے تعارف, یہ میں نے پہلی بار کرایا ہے کہ وہ پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے. بالکل بالکل, یہ بات پہلی دفعہ ہی سمجھ آئی ہے تاکہ قرآن مجید کو لوگ پہچانیں, اس کی معرفت حاصل کریں, انہیں معلوم ہو کہ وہ کیا کتاب ہے جس کو پڑھنے جا رہے ہیں. ہم اس کتاب سے پوری طرح متعارف ہی نہیں ہے, اس وجہ سے ہم اس مکالمے کو بھی نہیں سمجھ پاتے. منافقین کون ہیں, اہل کتاب کون ہیں, مشرکین عرب کون ہیں, ان کے تصورات کیا ہیں, ان کے مضمومات کیا ہیں, وہ سوچتے کیسے ہیں, وہ سوالات کیسے کرتے ہیں, وہ اپنے تمدن سے کس طرح متاثر ہیں, وہ کہاں کھڑے ہیں, ان کا ماحول کیا ہے, ان کے گرد و پیش میں کیا افکار ہے, ان کی تاریخ کیا ہے, ان کا ماضی کیا ہے. یہ ساری چیزیں آپ قرآن سے سمجھ سکتے ہیں. لیکن قرآن مجید کو آپ بنیاد بنا کر جب روایات کو پڑھیں گے تو وہاں آپ کے سامنے حقائق آئیں گے, اور اگر آپ ترتیب الٹ دیں گے کہ روایت پر بنیاد رکھ لیں گے تو بعض اوقات آپ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے اس کی جانب متوجہ ہی نہیں ہوں گے. یہ ایک المیہ ہے, اور یہ صرف اس معاملے میں نہیں ہوا, یعنی صرف سیرت کے معاملے میں نہیں ہوا, یہ بے شمار معاملات میں ہوا ہے. دین کے حقائق, فلسفہ دین کے حقائق لوگوں کے لیے اسی وجہ سے اجنبی رہ گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ دیکھیے ہم ایک پروگرام میں یہ گفتگو کر چکے ہیں کہ جو الفاظ قرآن نے کبھی استعمال نہیں کیے, عربی زبان میں ان کے مترادفات موجود ہیں. انقلاب لانا, نظام برپا کرنا, ہنگامہ کرنا, احتجاج کرنا, استعمال ہی نہیں کیے سرے سے.
اور وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں دین کی اصل بن گئی اور ہم نے ان کو دین کا اور حصہ جس سمجھ چیز لیا کو ہے. قرآن مجید اپنے ایک ایک صفحے پر ثبت کر رہا ہے کہ پیغمبر بشارت و انذار کرنے آئے ہیں, آخرت کے بارے میں متنبع کرنے آئے ہیں, غفلت سے بیدار کرنے آئے ہیں, اس کے اوپر کوئی فوکس اس کے اوپر کوئی گفتگو ہی نہیں کر رہا, بات ہی نہیں کر رہا. تو قرآن مجید اپنے پورے میسج, اپنے پورے پیغام کے لحاظ سے اجنبی ہے, اور یہ قرآن کی اجنبیت ہے جس نے مسلمانوں کے زوال میں غیر معمولی کردار ادا کیا. یہی جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ اس نے بہت کردار ادا کیا ہے مسلمانوں کے زوال میں. جو سب سے زیادہ نہ سمجھا گیا کانسیپٹ ہے وہ جہاد و قتال کا ہے. اس کو کچھ لوگ کسی طرح بیان کر رہے ہیں اور اس کے لیے اپنی اسٹریٹجیز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ لوگ کسی اور طرح بیان کر رہے ہیں. تو قرآن مجید کی روشنی میں, سیرت نبی کی روشنی میں آپ بتائیے کہ جہاد و قتال کا کیا تصور ہے؟ جہاد کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ کہ جہاد ایک عام تعبیر ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے جد و جہد کرنا. ہمارے ہاں تو یہ کم و بیش اب قتال یا جنگ کا ہم معنی ہو گیا ہے, جبکہ قرآن مجید میں یہ بڑے وسیع مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. جد و جہد کرنا, اپنی پوری قوت کسی کام کے لیے صرف کر دینا. آپ کے پیش نظر ایک مشن ہے, اس کے لیے آپ جد و جہد کرتے ہیں. چنانچہ دیکھیے دعوت کی جد و جہد کے بارے میں, یعنی پیغام پہنچانا, دعوت دینا, اس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے جاہد بہی جہادن کبیرہ, یعنی یہاں بھی وہی لفظ استعمال کر رہا ہے. اسی طریقے سے بنی اسماعیل کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے, جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے, کہ جاہدوا فی اللہ حق جہاد ہے, یعنی تم خدا کی راہ میں جد و جہد کرو اور دین کی شہادت دو, دین کی گواہی دو, ایک ایک کونے میں جا کے لوگوں کو دین بتاؤ, ایک ایک دروازے پر دستک دو اور انہیں بتاؤ کہ یہ خدا کا دین ہے, یہ اس کی ہدایت ہے, اور خدا کے پیغمبر اس مقصد کے لیے آئے تھے. تو یہ ایک وسیع اصطلاح ہے. دوسرا پہلو وہ ہے کہ جس میں ایسے موقع بھی آ جاتے ہیں کہ جب آپ کو تلوار اٹھانی پڑتی ہے, بالکل, یا آج کے لحاظ سے کہیے بندوق ہتھیار اٹھانا پڑتا ہے. جب آپ کو ہتھیار اٹھا کے کوئی مار کا انجام دینا ہوتا ہے, کب, کیوں؟ دو چیزیں ہیں جو قرآن میں اس کے لیے زیر بحث آ گئی ہیں. ایک یہ کہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے پرسیکیوشن ہو رہی ہے. پرسیکیوشن, آپریشن, یہ آخری درجے کا ظلم ہے جو کسی انسان پر کیا جا سکتا ہے. بالکل, یعنی جب کسی آدمی کو آزادانہ اپنا مذہب تبدیل کرنے کے حق سے آپ محروم کر دیں, زد و کوب کریں. قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ آخری درجے کا ظلم ہے, اور یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے. صحیح, کیونکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اسکیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہ ہے کہ انسان کو آزادی حاصل ہو, وہ آزادانہ طریقے سے رائے قائم کرے. اس نے کیا کہنا ہے؟ خدا کو ماننا ہے, نہیں ماننا, پیغمبروں کو ماننا ہے, نہیں ماننا, آزادانہ رائے قائم. اس کو ہم فریڈم آف سپیچ کہہ سکتے ہیں, یعنی سپیچ کی فریڈم بھی اور عمل کی, خیالات کی بھی, عمل کی بھی, یعنی فکر, خیال, عمل, ہر چیز کے معاملے میں آزادی دی گئی ہے. ٹھیک, قرآن مجید اس آزادی کو بیان کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ آزادی سلب کرنی ہوتی تو وہ کائنات کا خالق ہے اور انسانوں کا بھی خالق ہے, وہ یہ آزادی سلب کر لیتا, لیکن اس نے انسانوں کو حق دیا ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر آزادانہ طریقے سے فیصلہ کرے, کیونکہ یہ آزادانہ فیصلہ ہے جس کی بنیاد پر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنانا ہے. ٹھیک, اگر یہاں آزادی سلب کر لی جائے تو یہ خدا کی اسکیم کے خلاف اعلان جنگ ہے. چنانچہ اس چیز سے بڑی سختی کے ساتھ قرآن روکتا ہے. اب اگر فرض کر لیجئے کہ کسی جگہ یہ کام ہونا شروع ہو جائے, جیسے کہ اس وقت بھی دنیا میں بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں آپ آزادی سے مسجد نہیں بنا سکتے, بالکل, اپنی کوئی عبادت گاہ تعمیر نہیں کر سکتے, آپ اپنے دینی فرائض انجام دینے کے لیے, جیسے مثلا حج ہے, جی, آزادی کے ساتھ نہیں جا سکتے, آپ اپنے مذہب کی آزادی کے ساتھ تبلیغ نہیں کر سکتے, آپ لوگوں کو یہ بتا نہیں سکتے کہ ان کے دین میں کیا غلطی ہے اور کیا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں جتنی ہیں اگر ممنوع قرار دے دی جائیں گی, اور اس میں ریاست یا سوسائٹی کے اعیان و اکابر یا قبائل کے شیوخ یہ زبردستی کریں گے, تو یہ وہ چیزیں, اس کو قرآن کہتے ہیں یہ فتنہ ہے. صحیح, چنانچہ اس مقصد کے لیے قرآن نے یہ حکم دیا کہ اگر پرسیکیوشن ہو رہی ہے, اگر فتنہ برپا ہے, اگر لوگوں پر جبر کیا جا رہا ہے, اور مذہب کے معاملے میں خاص طور پر جبر کیا جا رہا ہے, تو یہ اصل میں لوگوں نے خدا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے. بالکل, خدا نے جو آزادی دی تھی اس کو سلب کر لیا ہے, لہٰذا آگے بڑھو اور اس فتنے کا استحصال کر دو. اگر اس کے لیے بندوق اٹھانی پڑے, تلوار اٹھانی پڑے, تو وہ بھی اٹھا لو. صحیح, ایک یہ چیز ہے. جی گاندھی صاحب, دوسرا پوائنٹ آپ کا میں لینا چاہوں گی, لیکن مجھے ایک بریک لینی ہے. ناظرین, اسی سوال کا جواب ہم کنٹینیو کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक पे जाने से पहले गामदी साहब से जहाद व क़िताल का तसव्वुर समझ रहे थे। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। गामदी साहब, आपका सेकंड पॉइंट अभी रहता था जो आप समझाना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें मैं ये चीज़ ऐड करती चलूँ कि ये जो जहाद व क़िताल का तसव्वुर है जो कुरान में बयान हुआ है, असल में समहाउ यही हमारी पहचान बन गया है वेस्ट में, क्योंकि जब इतने इस्तदलाल के साथ और इतने जोश व जज्बे के साथ तलवारें लेके, हथियार लेके लोग दीन के नाम पर बाहर निकलते हैं तो लोग ये समझते हैं कि ये दीन गलत है। वो ये नहीं देखते कि रिप्रेजेंटेटिव का समझने का तरीका भी गलत हो सकता है। दूसरा, जो मुख्तलिफ गिरोह हैं जो इस वक्त जिनके ख्याल में इस वक्त वो जिहाद कर रहे हैं, वो यही आयात और यही अहादीस कोट करके कहते हैं कि इस वक्त ये वाजिब हो गया, इस वक्त ये फ़र्ज़ हो गया, इसलिए अपनी तरफ से तो वो नेकी कर रहे हैं। तो इस तसव्वुर में कहाँ सबसे बड़ी गलती हो रही है समझने में कि हम इसकी करेक्शन कर दें तो हमारा इंटरनेशनली इमेज भी ठीक हो जाए और बाकी गिरोह जो किसी कन्फ्यूजन का अगर शिकार हैं तो वो भी कुछ दुरुस्तगी की तरफ आ जाए? सबसे बड़ी चीज़ तो अगर हम किसी तसव्वुर को दुरुस्त कर दें तो ये हासिल होगी कि हम दीन के नाम पर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो दीन में नहीं है। बिल्कुल। और ये कोई मामूली दर्जे का जुर्म नहीं होता। दीन के नाम पर जब आपको गलत काम करते हैं तो असल में आप खुदा पर झूठ बांधते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। दुनिया हमें जो कुछ भी कहे, सबसे पहला कंसर्न तो हमारा ये होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला पर कोई झूठ नाराज ना करें। बिल्कुल ऐसा ही। अल्लाह ताला के बारे में कोई ऐसी बात ना करें जो अल्लाह ने कभी नहीं कही। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो फितने के खिलाफ या परसिक्यूशन के खिलाफ जिद्दोजहद है, ये तो बड़ी काबिल फ़ख्र जिद्दोजहद है। यानी इसका मतलब ये है कि हम मुसलमानों को मजहबी लिहाज से इसका पाबंद किया गया है कि हम दुनिया को आज़ादी दिलवा दें। अगर किसी जगह लोगों पर जुल्म हो रहा है, उनको जबरन मज़हब तब्दील करने के लिए कहा जा रहा है या मज़हब तब्दील करने से रोका जा रहा है, तो अगर हमारे पास ताकत है तो हम उनको आज़ादी दिलवा दें। इस वक्त मगरबी अक़वाम भी इस चीज़ को अपने लिए सरमाया फ़ख्र समझती है। बिल्कुल ऐसा यानी दुनिया के अंदर आज़ादी, जहाँ कहीं भी ह्यूमन राइट्स का मामला आता है वो समझते हैं कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी मदद करें। यही बात कुरान मजीद ने कही है। यानी कुरान मजीद ने असल में जो जिहाद फ़र्ज़ किया हम पर, इसी मकसद के लिए फ़र्ज़ किया कि अगर तुम्हारे पास ताकत है तो ये देखो कि इंसानों पर कोई जुल्म ना हो। जब आप कोई रियासत कायम करते हैं तो उसका बुनियादी मकसद क्या होता है? इंसानों के जुल्म से लोगों को निजात दिलाई जाए। बिल्कुल। चुनांचे आप चोरों के खिलाफ, डाकुओं के खिलाफ और इसी तरह के दूसरे जराइम का इर्तिकाब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं ना। अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि जराइम का इर्तिकाब करने के लिए कौमें उठ खड़ी हो, यानी कौमें सरकशी पर आमादा हो जाएं, तो उनका इस्तिसाल कैसे किया जाए, उसके लिए जिहाद की ज़रूरत होती है। मुसलमानों के आपस के गिरोह, कुरान मजीद ने कहा कि अगर एक गिरोह दूसरे पर जुल्म करने लग जाए तो समझाओगे ना उसे। बिल्कुल। अगर समझाने के बावजूद बाज नहीं आ रहा तो फिर बंदूक उठानी पड़ेगी और उसको भी दुरुस्त करना पड़ेगा। तो जुल्म के खिलाफ, उद्वान के खिलाफ, ज़्यादती के खिलाफ जिहाद का हुक्म दिया गया है। ठीक। और ये वो चीज़ है कि जिसके बारे में हमें हरगिज़ शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें ये ताबीर भी बिल्कुल गलत है कि सिर्फ दिफा के लिए हम उठाएंगे। नहीं, अगर किसी जगह जुल्म होगा तो हम इकदाम भी करेंगे। ठीक। अगर हमारे पास ताकत होगी, जैसे कि इस वक्त दुनिया की बड़ी ताकतें करती हैं, यानी आपको मालूम है कि अक़वाम मुत्तहिदा में ये उसूल तय कर दिया गया है कि अगर किसी जगह इस तरह का कोई मामला होगा तो अक़वाम मुत्तहिदा फैसला करेगी और फिर उसको सज़ा दी जाएगी। बिल्कुल। कितने मुल्क हैं कि जिनमें इस नौइयत के इकदाम अब भी किए जाते हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी अफवाज भी जाती हैं। अफवाज भी जाती हैं। बिल्कुल। यानी वो कब जाती हैं? उस वक्त जाती हैं कि जब ये मालूम होता है कि कोई कौम सरकश हो गई, मुकाबले में खड़ी हो गई है, यानी उसने ऐसा रवैया इख्तियार कर लिया है कि जिसके बाद इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। तब आप ये करते हैं ना। तो हमारे यहाँ भी यही चीज़ है। यानी जिस वक्त कोई गिरोह सरकशी इख्तियार कर लेगा, जिस वक्त वो ज़मीन पे फसाद बर्पा करेगा, जिस वक्त वो परसिक्यूशन करेगा, जिस वक्त वो आज़ादी राय के रास्ते में रुकावट डालेगा, जिस वक्त वो मजहबी मामलात में अपना नुक्ता नज़र ठूंसने की कोशिश करेगा, तो अगर हमारे पास ताकत होगी तो हम इकदाम करके भी उसका हाथ पकड़ेंगे। ठीक। ये कुरान का वो हुक्म है जिसको हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए और बहुत एहसास फ़ख्र के साथ लोगों के सामने पेश करना चाहिए। ये कोई शर्माने की चीज़ नहीं है। ठीक। दूसरी चीज़ क्या है जहाँ गलती हो रही है, वो दूसरी चीज़ ये है कि जब अल्लाह ताला अपने रसूलों को मबूस करता है, उस मौके के ऊपर हुज्जत तमाम हो जाती है। यानी गोया हक आखिरी दर्जे में वाज़ेह हो जाता है। इत्माम हुज्जत का मतलब ये होता है कि आपने अब किसी के पास कोई उज़र नहीं छोड़ा, बात वाज़ेह कर दी है। ठीक। बात वाज़ेह कर देने के बाद अल्लाह ताला इसी दुनिया में उस कौम को सज़ा देते हैं। ठीक। ये सज़ा बाज़ कौमों को इस तरह दी गई कि रसूल के कोई साथी नहीं थे, उसके पास कोई दारुल हिजरत भी नहीं था। आसमान से फरिश्ते आए, उन्होंने कौम लूत को तबाह कर दिया, उन्होंने कौम नूह को तबाह कर दिया, उन्होंने कौम आद को तबाह कर दिया, उन्होंने कौम समूद को तबाह कर दिया। ये अल्लाह ताला का ज़हूर होता है। वो क़यामत जो बर्पा होनी है उसका एक नमूना है जो दुनिया में दिखाया जाता है। ये बजाय खुद दीन में एक इस्तदलाल है। तो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में
یہ کیا گیا کہ چونکہ آپ کو ایک دارالہجرت میسر آ گیا تھا اور وہاں اقتدار بھی حاصل ہو گیا تھا، تو صحابہ سے یہ کہا گیا کہ وہ یہ سزا دیں. چنانچہ قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے، سورہ توبہ یہ عذاب کی سورہ ہے، اسی وجہ سے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی. صحیح. یہ آخری مرحلے میں اعلان کیا گیا ہے کہ اب اللہ کے رسول کی طرف سے ہر لحاظ سے بات پوری ہو گئی ہے، اب تمہارے خلاف اللہ تعالیٰ سزا کا فیصلہ کر رہے ہیں. سزا صحابہ کرام کے ذریعے سے دینے کا حکم دیا گیا. اس کو قرآن نے خود لفظوں میں بیان کر دیا، یعذبہم اللہ بایدیکم. اب وہ جو سزا دی جانی ہے اس سزا کی آیات کو لوگ اپنے ساتھ متعلق کر لیتے ہیں. وہ ایک خدائی معاملے کو انسانی معاملہ سمجھ لیتے ہیں. یعنی خدا نے فیصلہ کیا، جیسے وہ روز فیصلہ کرتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے. بالکل. اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک قوم کو سزا دے گا. اس سزا کے لیے جو اقدامات کیے گئے، جو احکام دیے گئے، ان احکام کا کوئی تعلق مجھ سے، آپ سے، کسی اور سے نہیں ہے. ٹھیک. وہ معاملہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. آخری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے معلوم تاریخ میں، یعنی ایک تو قبل تاریخ کا زمانہ نا، جس میں روایات حکایات تو ہوتی ہیں لیکن وہ تاریخی دور نہیں ہوتا. تاریخ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ظہور فرمایا، اپنے پیغمبر کو بھیجا، اس پیغمبر کے ذریعے سے حق کو واضح کیا اور پھر منکرین کو سزا دی. وہ سزا دینے کا عمل ہے. یہ آپ کے علم میں ہوگا نا کہ واقعہ خضر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھا دیا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. تو پیچھے کیا ہو رہا ہے بتایا گیا کہ دیکھو ایک لڑکے کو مار دیا گیا ہے اس لیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے فتنہ بننے والا تھا. یہ دیکھو کہ یتیموں کی دیوار اٹھا دی گئی ہے. یہ دیکھو کہ ایک کشتی توڑ دی گئی ہے کیونکہ اصل میں اس ملاح کو بادشاہ کے استبداد سے بچانا مقصود ہے. یہ سارے کام بیان ہوئے. حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے گلے پر خدا کے کہنے پہ چھری رکھ دی. تو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کچھ خدائی معاملات ہوتے ہیں. وہ خدائی معاملات ہم نہیں کر سکتے. ہم اپنے بیٹے گلے کے اوپر روز خواب آئے تب بھی چھری نہیں رکھ سکتے. صحیح. ہم کسی آدمی کو یہ سمجھ کر کے کل والدین کے لیے فتنہ بنے گا قتل نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے گاندھی صاحب کہ آج کل جو ہمارے ہاں سیلاب آ جاتا ہے، بہت شدید سیلاب ہر سال آتا ہے، زلزلے آ جاتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں رکنے کا نام نہیں لیتی، لوگ اس کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ کہہ دیتے ہیں کہ جی عذاب الہی ہے، ہمارے حکمران ٹھیک نہیں ہے، ہم لوگ ٹھیک نہیں ہیں، تو ہمارے اوپر خدا کا عذاب نازل ہو رہا ہے. تو یہ جو قانون آپ نے بیان کیا کہ یہ معاملہ کسی قوم کو سزا دینے کا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ختم ہو گیا. تو کیا اب مزید ایسے عذاب نہیں آئیں گے؟ اب کوئی قیامت صغریٰ نہیں آئے گی؟ اور اگر یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے تو اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ ہم کس طرح پہچانیں کہ یقیناً نہیں آئے گی. دیکھیے قرآن نے اس کو بطور اصول بیان کر دیا. یہ بیان کر دیا کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. ہم جب تک کسی رسول کو مبعوث کر کے اس کے ذریعے سے حجت تمام نہیں کر دیتے، حق کو آخری درجے میں واضح نہیں کر دیتے، ہم عذاب نہیں دیتے. عذاب کا اصول یہ نہیں ہوتا کہ زلزلہ آیا اور اس میں تسبیح پڑھتے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے اور نیکی کرتے ہوئے اور اعلیٰ اخلاق پر قائم لوگ بھی مارے گئے. بالکل یہ نہیں ہوتا. عذاب میں پہلے اللہ تعالیٰ تطہیر کرتے ہیں، یعنی منکرین کو الگ کرتے ہیں، سچے ایمان والوں کو الگ کرتے ہیں، جس طرح حضرت نوح کے ساتھ کیا. سب کے معاملے میں یہ ہوا. یعنی پہلے کشتی بنائی جاتی ہے، اس میں ان کو سوار کیا جاتا ہے. اسی طریقے کا معاملہ آپ دیکھیے قوم لوط کے ساتھ ہوا، قوم عاد کے ساتھ ہوا، قوم سمود کے ساتھ، ہر قوم کے ساتھ یہ ہوا. یعنی پہلے الٹیمیٹم دیا جاتا ہے اور رسول منکرین کو وہاں چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ لے کر لوگوں کو نکلتا ہے. جب تک یہ نہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی کیا. پہلے ہجرت کرا کے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو وہاں سے نکالا گیا ہے، ہجرت واجب کر دی گئی، لوگوں سے کہا گیا آ جائیں یہاں پہ. وہ بھی ایک کشتی نوح ہے جو یثرب میں فراہم کر دی گئی ہے. اس کے بعد یہ عمل شروع ہوتا ہے. اس وجہ سے عذاب اب نہیں آئے گا، اس کا کوئی سوال نہیں. البتہ اللہ کی تنبیہات نازل ہوتی ہیں. تنبیہات کا مطلب کیا ہے؟ تنبیہات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بیدار کیا جائے، آپ کو جگایا جائے. دیکھیے موت روز آتی ہے. اگر آپ لاہور جیسے بڑے شہر میں دیکھیں تو آپ اگر اندازہ کریں تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ روز مر رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اس وجہ سے اس کا اندازہ نہیں ہوتا. تو موت خود یاد دہانی اور تنبیہ کا بہت بڑا ذریعہ ہے. یعنی موت ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ زندگی ایک دن ختم ہو جانی ہے. اللہ تعالیٰ موت کے بارے میں متنبع کرنے کے لیے بعض اوقات زلزلے، طوفان، اس طرح کی چیزوں کے ذریعے سے موت کو بڑے پیمانے پر دکھا دیتے ہیں. یعنی وہی موت دینے کا عمل ہے جو روز وہ کر رہے ہیں، اس کو ایک جگہ جمع کر کے دکھا دیتے ہیں تاکہ لوگ بیدار ہو جائیں. یہ کوئی عذاب نہیں. لیکن گاندھی صاحب اس میں انسانی غلطی بھی تو ہے نا. اس میں رول آف لا کوئی نہیں تھا اس لیے وہ حادثہ ہوا. اس میں بیڈ گورننس تھی. آپ کو پتہ ہے ہر سال سیلاب آنے، آپ نے بندوبست کیوں نہیں کیا؟ اس طرف لوگ جاتے نہیں اور اس کو فوراً عذاب الہی سے تعبیر کر دیتے ہیں. ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. دیکھیے عذاب تو میں نے عرض کر دیا کہ اب آئیں گے ہی نہیں. ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک یہ چیز ہے کہ ہم جو کچھ اس دنیا کے اندر کر رہے ہیں وہ کچھ قوانین کے تحت کر رہے ہیں. ان قوانین کا مطالعہ کرنا یہی سچا علم ہے.
سائنس کیا ہے؟ مادے میں کار فرما قوانین کا مطالعہ ہے. سوشل سائنسز کیا ہے؟ انسانوں کے مابین کار فرما قوانین کا مطالعہ ہے. بالکل. تو انسانوں کے مابین جو کار فرما قوانین ہیں وہ خدا کے بنائے ہوئے قوانین ہیں, ہم ان کو دریافت کرتے ہیں. ان قوانین کی اگر ہم خلاف ورزی کریں گے تو اس کی سزا بھی ملے گی. مثال کے طور پر ایک آدمی حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھتا تو نتیجہ نکلے گا نا. بیمار ہوتا ہے اور کہتا ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا. اسی طریقے سے قوموں کے معاملات ہیں. یعنی ہمیں مثال کے طور پر بکھرے ہوئے دریاؤں کو کنٹرول کرنا ہے, ہمیں پانی کو ایک خاص طریقے سے استعمال میں لانا ہے. یہ ساری عقل خدا نے ہم کو دے رکھی ہوئی ہے. یہی معاملہ اور بہت سی چیزوں کا ہے. جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ہمیں ادا کرنی ہیں, اس کے بعد معاملہ خدا پر چھوڑ دیں. صحیح. غامدی صاحب ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. ناظرین ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. اٹس ٹائم فار اے ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں. غامدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے قرآنی سیرت نبوی, اجنبی کیوں. غامدی صاحب جس طرح آپ نے عذاب کا ذکر کیا کہ یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد انہی کے ساتھ ختم ہو گئیں, یہ رسولوں کے ساتھ خاص ہوتی ہیں, اسی طرح کیا اس طرح کے سارے معاملات اسی طرح ہوں گے جس طرح مرتد کا معاملہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ایک شخص اس پہ جس پہ کلمہ حق واجب ہو گیا اس کے بعد اگر وہ اس سے ہٹ گیا ہے تو یہ سرکشی اور ہمارا کام ہے کہ اس کو یا تو ہم ختم کریں یا واپس اس راستے پہ لائیں. واپس اس راستے پہ تو کم ہی لایا جاتا ہے, اس کی جان کے در پہ زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ مرتد کے بارے میں بھی واضح فرمائیے کچھ بات. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بنیادی غلطی ہمارے یہاں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خدائی معاملات کو انسانوں نے عام کر لیا ہے. یہ بات میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. یعنی دیکھیے نا, ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ایک وہ جہاد ہے جو ہمیں کرنا ہے, وہ فتنے کے خلاف جنگ ہے, وہ ظلم کے خلاف جنگ ہے, وہ لوگوں کی زیادتی کے خلاف جنگ ہے, پرسیکیوشن آپ نے کہا, پرسیکیوشن کے خلاف جنگ ہے. ظلم اور عدوان کی 10 اور صورتیں ہو سکتی ہیں. کوئی قوم سرکش ہو گئی ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے اور اس کو اس ظلم سے روکنا چاہیے. یہ بین الاقوامی ذمہ داری ہے, یہ دنیا کی تمام اقوام پر عائد ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر ہم مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے. یہ تصور ہے قرآن مجید کا. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ آیات اور وہ مقامات جو رسولوں کے ساتھ خاص ہیں, جن میں رسولوں سے متعلق قوانین بیان ہوئے ہیں, ان کو عام کر لیتے ہیں. میں نے اس کی مثال دی تھی آپ کو کہ ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اندازہ کر لیا ہے فی الواقع اب فلاں لڑکا اپنے باپ کے لیے یا اپنی ماں کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہوگا اور میرے پاس تو شواہد بھی موجود ہیں, اس لیے اس کو مارنا جائز ہو گیا. یا وہ یہ کہے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا بیٹا قربان کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوں. تو آپ دیکھیے کہ اس طرح کے سب لوگوں کو روکا جائے گا نا. درحال ہے کہ یہ معاملات پیغمبروں کے یہاں ہوئے ہیں. پیغمبری کے معاملے کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی معاملات ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں بتا دیا ہے کہ انہی کے ساتھ خاص ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ یہ میں یا آپ یہ کام کرتے ہیں, قرآن مجید اس کو واضح لفظوں میں بیان کر دیتا ہے. میں نے یہاں بھی آپ سے یہ عرض کیا کہ پہلے قرآن نے یہ قانون بیان کیا کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا, ہم جب تک رسول نہیں بھیجتے اس وقت تک عذاب نہیں دیتے کسی قوم کو. اور جو احکام عام طور پر ہمارے ہاں بعض لوگ پیش کرتے ہیں, طالبان پیش کریں گے, علماء پیش کریں گے, جن میں لوگوں کو مارنے کے احکام بیان کیے جاتے ہیں, انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے مذہب تبدیل کر دیا تو اس کو آپ مرتد کی سزا دے دیں گے. یہ سزا بھی انہی لوگوں کے لیے, یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے ان کے لیے اگر وہ بعد میں انکار کر دیں تو موت ہی کی سزا ہوگی. اس لیے کہ وہ اللہ کی عذاب کی زد میں آئے ہوئے لوگ تھے. ان کے بارے میں یہ قانون بیان کر دیا گیا تھا کہ یہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو دنیا میں سزا دی جائے گی. اب اگر ان میں سے کوئی ایمان لے آیا ہے اور بعد میں انکار کرتا ہے تو وہی سزا اس پر نافذ ہو جائے گی. لیکن یہاں پر ہم اس مثال کو کس طرح سمجھیں غامدی صاحب کہ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کیا تھا, ان کے پیچھے گئے تھے, وہی لوگ تھے وہی لوگ تھے جنہوں نے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور بعد میں ان کا انکار کر رہے تھے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ تھے, بنی اسماعیل, قریش مکہ اور اسی نوعیت سے مشرکین عرب. یہ وہ سارے لوگ تھے جن میں کے بارے میں قرآن نے بیان کر دیا تھا کہ چونکہ ان پر اللہ کے رسول نے حجت پوری کر دی ہے اس وجہ سے ان کو یہ سزا دی جائے گی. ان میں سے بہت سے لوگ تھے کہ جو ایمان لے آئے, لیکن جیسے ہی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے کہا کہ خدا کا رسول تو دنیا سے چلا گیا, اب ہم اسی چیز پر واپس جا رہے ہیں. قرآن مجید کی وہی آیت, سورہ توبہ کی آیت, وہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھی اور یہ کہا کہ ان کے خلاف مجھے اقدام کا حق حاصل ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ جو اہل کتاب تھے ان کے بارے میں قانون یہ نہیں تھا, اس وقت کے اہل کتاب کے بارے میں بھی یہ تھا کہ انہیں محکومی کی سزا دی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کی سزاؤں کو, خدائی معاملات کو اپنے لیے عام کرنا بڑی جسارت ہے. یہ خدا پر جھوٹ باندھنا ہے.
ساری خرابیاں یہاں سے پیدا ہوئی ہیں. اس کے بعد پھر ہم طرح طرح کی توجیحات کرتے رہتے ہیں. تو میں بڑی واضح بات کہتا ہوں کہ جہاں تک ظلم اور عدوان کے خلاف، زیادتی کے خلاف، پرسیکیوشن کے خلاف، فتنے کے خلاف جہاد کا تعلق ہے، وہ اسلامی شریعت کا ابدی حکم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اور اگر ہمارے پاس طاقت ہوگی تو ہم ضرور ظلم اور عدوان کے خاتمے کے لیے اقدام کریں گے. یہ انسانیت کی خدمت ہے کہ دنیا میں کسی جگہ بھی اگر ظلم ہے تو ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں، اور اگر وہ دلیل سے، استدلال سے نہیں رکتا تو پھر طاقت سے اس کو روک دیں تاکہ مظلوم کو نجات دلائی جا سکے. اور اس میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ مذہب کے معاملے میں جبر کیا جائے. یہ بھی مذہب کے معاملے میں جبر ہے جس کی آپ نے مثال دی. یعنی اس کی اجازت مسلمانوں کو بھی نہیں دی گئی. اس کی اجازت مسلمانوں کو بھی نہیں ہے. ہمیں اپنے اندر بھی، ہمارے گروہ ہو سکتے ہیں، فرقے ہو سکتے ہیں، وہ کوئی رائے رکھتے ہیں، نقطہ نظر رکھتے ہیں. آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ جو آدمی اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے اس کی غلطی واضح کرے. یہ ایک کھلا مکالمہ ہوگا، گفتگو ہوگی، بات چیت ہوگی، ڈائلاگ ہوگی. آپ کا جی چاہے اس کو قبول کر لیں، جی چاہے نہ قبول کریں، لیکن کسی پر جبر کرنا، قانون کی طاقت سے اس سے منوانے کی کوشش کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہمیشہ کے لیے روک دیا گیا ہے. اور جو مثالیں لوگ بیان کر رہے ہیں وہ اصل میں ان لوگوں کی ہیں جن پر خدا کا عذاب آیا تھا. خدا کے عذاب اور جہاد میں فرق کرنا چاہیے. لوگوں نے عذاب کی آیات کو جہاد کی آیات بنا دیا ہے. بنیادی غلطی یہ ہے، اور یہ غلطی جب تک دور نہیں ہوگی اس وقت تک آپ لوگوں کے سامنے اس وقت دین بھی پیش نہیں کر سکتے. کیونکہ جب آپ ایک غلط انٹرپریشن کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں مسلمان بھی بدنام ہوتے ہیں، اسلام بھی بدنام ہوتا ہے. دیکھیے میں نے جو جہاد کا تصور آپ کے سامنے رکھا ہے اس میں نے یہ بحث نہیں کی کہ دفاع میں کرنا ہے یا اقدام کرنا ہے. اقدام بھی کریں، جب کرنا ہے تو کرنا ہے، اقدام بھی کرنا ہے. اس کو آپ کسی شرمندگی کے بغیر پیش کریں، پوری شان کے ساتھ پیش کریں. یعنی ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین انسانی حقوق کے معاملے میں اتنا حساس ہے. وہ نہیں چاہتا کسی کی رائے پر پابندی لگائی جائے، کسی کو مذہب تبدیل کرنے کے لیے کہا جائے، کسی کو مذہب تبدیل کرنے سے روکا جائے. لہٰذا اگر ایسا کیا جائے گا اور دنیا میں کہیں بھی کیا جائے گا تو ہم اس کے خلاف جنگ کریں گے. یہ صورتحال. تو اسی طرح وہ بعض چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم جانتے ہوتے ہیں کہ ان میں کسی پر زیادتی ہو رہی ہے، کسی پر ظلم ہو رہا ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں، آپ مجھے بتا سکتی ہیں. تو اپنی قوم کے اندر بھی وہ اقدام کرتے ہیں. یعنی اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی ملاوٹ کر رہا ہے، لوگوں کو غلط چیز دے رہا ہے، تو روکیں گے نا اس کو. تو قانون کی بنیاد یہ ہوتی ہے. یعنی جہاں انسانوں کے خلاف کوئی اقدام کرتے ہیں، کسی کی جان کے خلاف کریں، آبرو کے خلاف کریں، مال کے خلاف کریں، روکا جائے گا، آپ کا ہاتھ پکڑا جائے گا. لیکن مذہبی آزادی خدا نے دے رکھی ہے. اس وجہ سے ہمارے ہاں جہاد کی بنیاد نہ مذہب ہے، نہ سیاست ہے، نہ مال و منال ہے، نہ حمیت ہے، نہ کسی خاص قوم کا تعصب ہے. ان میں سے کوئی چیز بھی جہاد کی وجہ نہیں بن سکتی. جہاد کی وجہ صرف ایک ہے اور وہ ظلم اور عدوان ہے، ظلم اور زیادتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں میں اپنے عذاب کی تفصیلات بیان کی ہیں ان پر ہم میں سے ہر شخص کو متنبہ ہونا چاہیے. اس کا نہ آپ سے کوئی تعلق ہے، نہ مجھ سے کوئی تعلق ہے. دنیا میں کسی شخص کو بھی اس میں کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے. ارتداد کی سزا بھی انہی میں سے ہے، اور یہ یقیناً ایک بڑی غلط فہمی ہے جس سے لوگوں کو نکالنا چاہیے. لیکن آپ جس طریقے سے اس کو بیان کر رہے ہیں، جو آپ نے انذار کا پورا کانسیپٹ بیان کیا ہے، یہ سمجھنے کے لیے عام آدمی میرا خیال ہے اس قابل نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک کو پڑھے اور سمجھ جائے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے، بشارت دی جا رہی ہے. ایک عام انسان کس طرح سمجھے اس کانسیپٹ کو؟ نمبر 1. نمبر 2، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ ایک ایسا کام ہے جو ابھی تو میں صرف آپ سے سن رہی ہوں کہ یہ آپ نے کیا ہے. کیا اور بھی کوئی علماء ہیں جنہوں نے اس بارے میں کچھ لکھا ہو، کچھ کیا ہو، تاکہ اگر کوئی پڑھنا چاہے، کوئی سمجھنا چاہے تو ان کو پڑھ سکے؟ دیکھیے ہمارے جو قدیم جلیل قدر علماء ہیں وہ اصولاً یہ بات بیان کرتے رہے ہیں. یعنی آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ توبہ کی جن آیات کو اس وقت غلط استعمال کیا جا رہا ہے یا مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے، ان کے بارے میں امام ابو حنیفہ نے یہ واضح کر دیا تھا کہ ان کا تعلق مشرکین عرب کے ساتھ ہے. تو اس طرح کی بات سبھی لوگ کرتے رہے ہیں. اور دور حاضر میں تو ہمارے ہندوستان میں امام حمید الدین فرائی نے، خود میرے استاد مولانا امین حسن اصلاحی نے یہ سارے حقائق واضح کیے ہیں. یعنی میں انہی حقائق کو مزید واضح کر رہا ہوں، ان کی توضیح کر رہا ہوں، اور یہ بتا رہا ہوں کہ ان کا اطلاق کہاں کہاں ہوگا. میرا کام چونکہ زیادہ تر اطلاقی ہے، ان کا کام زیادہ تر اصولی تھا، تو اس وجہ سے میں متعین کر کے بتا رہا ہوں کہ دیکھیے یہ کام جو ہے یہ خدائی کام ہے، اس کو خدا تک محدود رکھیے. اور اس کے دلائل قرآن مجید سے دے رہا ہوں. یہ ایسا نہیں ہے کہ الل ٹپ میں نے یہ کہہ دیا کہ فلاں کام خدائی کام ہے. نہیں، قرآن مجید بتائے گا کہ یہ خدائی کام ہے اور یہ چیز شریعت کا حکم ہے، اس کے اوپر آپ کو عمل پیرا ہونا ہے. قرآن مجید میں اور بھی بعض چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ کے پیغمبری کے ساتھ خاص کیا گیا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ ہم کو 5 نمازیں پڑھنی ہیں، یہ فرض کی گئی ہیں ہم پر. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 نمازیں تھیں. تو قرآن مجید نے جب اس 6ٹھی نماز کا ذکر کیا تو حضور کو مخاطب کر کے کہا کہ نافلۃ لک،
یہ ایک نماز آپ کے لیے زائد ہے، ٹھیک، یہ آپ کو پڑھنی ہے، ان کے ساتھ مخصوص کر بتا دیا۔ اسی طرح دیکھیے ایک واقعہ پیش آیا، وہ یہ تھا کہ جنگ کے میدان میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں گے، تو میں نماز پڑھا رہا ہوں، مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی نماز پڑھا رہے ہیں، ہماری کسی مسجد کا امام نماز پڑھا رہا ہے، ہمارا کوئی کمانڈر نماز پڑھا رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نے اس کے پیچھے پڑھ لی، 2 جماعتیں کر لیں، 3 کر لیں، 4 کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا نا۔ بالکل، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوں اور آپ کچھ لوگوں سے کہیں کہ میدان جنگ میں جہاں آپ جان جانی ہے، کچھ لوگ حضور کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور باقی کسی اور امام کے پیچھے، کون راضی ہوگا؟ بالکل صحیح، یعنی خدا کے پیغمبر کا معاملہ ہم حشوہ کا معاملہ تو نہیں ہے۔ بالکل، تو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی قانون نازل کیا کہ اذا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ، جب آپ ان کے درمیان ہوں اور میدان جنگ میں نماز پڑھانی پڑ جائے تو اس خاص طریقے سے نماز پڑھائی جائے۔ وہ طریقہ بیان کیا ہے اس میں، وہ صرف حضور کے ساتھ خاص ہے کہ 1 رکعت پڑھ کے کچھ لوگ پیچھے چلے جائیں گے، پھر ایک دوسرا گروہ آئے گا تاکہ سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ صحیح، ایسا ہی معاملہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کے معاملے میں ہوا، یعنی چونکہ آپ خدا کے پیغمبر تھے، آپ نے جو جد و جہد کی اس کے نتیجے میں بعض خواتین کو شدید صدمات پہنچے اور گزرنا پڑا اس کے نتیجے میں، ان صدمات کے ازالے کے لیے، ان خواتین کی دلداری کے لیے آپ کو ہدایت کی گئی کہ آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں تاکہ ان کی کمپنسیشن ہو جائے۔ اس کے لیے نکاح اور طلاق کے قوانین آپ کے لیے بالکل مختلف دیے گئے۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں۔ آپ کی ازواج مطہرات، ان کے لیے خصوصی قانون قرآن میں بیان ہوا ہے، حجاب کے خصوصی قوانین ہیں۔ اسی طرح وہ ہماری مائیں قرار دے دی گئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ ساری چیزیں قرآن میں بیان ہوئی۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے بات کے واضح ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں۔ وہ سزا تلواروں کے ذریعے ثابت دی گئی، اور اگر تلواروں کے خوف سے کچھ لوگ ایمان لائے اور بعد میں انہوں نے ارتداد اختیار کر لیا تو ان کے اوپر بھی وہی سزا نافذ کی جائے گی۔ اس سے ارتداد کی سزا کا غلط قانون ہمارے ہاں ہماری فقہ میں داخل ہو گیا۔ بہت شکریہ غامدی صاحب۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اپنی فیڈ بیک ہمیں آپ بھیج سکتے ہیں gks@sama.tv پہ۔ اس کے علاوہ ہمارے فیس بک پیج پہ بھی آپ اپنی آراء ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔